रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल तशवीशनाक है, जिसकी बड़ी वजह दहशत गर्दों की जानिब से पै दर पै हमले और उसके जवाब में अब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन शुबान जारी है पूरे जोर शोर के साथ। और अब तक इस ऑपरेशन के नतीजे में 43 दहशत गर्द वासल जहन्नम हो चुके हैं, जबकि 5 जुलाई से अब तक जो ग्रैंड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था उसके तहत जो मजमूई तादाद है वो 79 हो गई है दहशत गर्दों की जो मारे जा चुके हैं। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस सिविलियन समेत हमारे 42 अफराद जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में एपिक्स कमेटी का क्वेटा में इजलास हुआ, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस शामिल थे। जो जितने हैवी हिटर्स हम कह सकते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, तमाम वहाँ पर मौजूद थी और अहम फैसले किए गए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक रियासत जो है इस ऑपरेशन को जारी रखेगी और इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए जितने वसके हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान वो प्रोवाइड करेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस हवाले से कहा कि ये जो दहशत गर्दी की नई लहर आई है इसमें मशरकी हमसाया शामिल है, उनके वसाइल भी हैं, उनकी टेक्नोलॉजी भी है। उन्होंने इस मौके पर किस अज़म का इजहार किया, आइए आपके सामने रखते हैं। 4 दिनों में बड़े संगीन वाक़यात हुए, जिसके नतीजे में पुलिस के जवान, फौजी भाई और शहरी शहीद हो गए। 54 दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। जंग इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि पाकिस्तान में आखिरी फसादी दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाए। आखिरी फसादी दहशतगर्द का खात्मा नहीं होगा। बलूचिस्तान में अमन को कैसे बहाल किया जाए, ये हमारी नशिस्त का बुनियादी नुक्ता और सवाल है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में, दूसरे हिस्से में हम मशरक़ वस्ता में अमरीका और ईरान का एक दूसरे पर ताज़ा हमलों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पहले हिस्से में जिन नुमाइंदा शख्सियात ने मुझे ज्वाइन की है मैं उनका तारुफ आपसे करा देता हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं बाबर यूसुफजई साहब। आप मामले खसूसी दाखिला हुकूमत बलूचिस्तान है, आपका बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में वक्त देने का। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब क्वेटा से DSNG लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है, पार्लियामेंटेरियन है, जमीयत उलमा इस्लाम के आप मरकज़ी रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया। और जूम वीडियो लिंक पे मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब, दिफाई अमूर के माहिर हैं और अभी इनसे गुफ्तगू हो रही थी। 12 साल इन्होंने सर्व किया है बलूचिस्तान में। तीनों मौजूद को फॉर्म वेलकम। बाबर यूसुफजई साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इस वक्त बलूचिस्तान में ऑपरेशन शुबान जारी है, कल एक अहम इजलास हुआ, आपके पास जो वजारत दाखिला है उसका आप मामले खसूसी हैं जो इस वक्त ज़रबत एक लीड किरदार अदा कर रहे हैं। PTV व्यूअर्स को बताएंगे इस वक्त बलूचिस्तान में मंगी डैम पुलिस स्टेशन वाक़े के बाद सूरत हाल किस नहज पे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। जी देखें, 5 और 6 जुलाई की शब को फितनतुल ख़ारिज के दहशत गर्दों ने मांगी पुलिस स्टेशन पंपिंग 3 के ऊपर एक हमला किया और हमारी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस के जवानों ने उनका भरपूर मुकाबला किया, जुर्रतमंदी और हिम्मत से उनका मुकाबला किया और आखिरी गोली तक उनसे लड़ते रहे। इसमें हमारे जो है 28 जवान और 2 पुलिस अफसरान शहीद हुए और उन्होंने जामे शहादत नोश करते हुए मौत को गले लगाया और बहादुरी से मुकाबला किया, सरेंडर नहीं किया। गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की एक नई ताज़ा लहर आई है और ये लहर आने की वजूहात हम समझते हैं कि सरहद पार से दरअंदाज़ी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। अफ़गानिस्तान से इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। फितनतुल ख़ारिज और फितनतुल हिंदुस्तान, भारत की ईमा पर ये स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी है, स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, इसे भारत सपोर्ट कर रहा है और अब अफ़गानिस्तान जो है वो भारत का एक टूल बन रहा है और भारत को जो है अफ़गानिस्तान वो तमाम मौक़े फ़राहम कर रहा है जो बलूचिस्तान को और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। ये बताया कि ये नज़रियाती तौर पर मुख्तलिफ होने के बावजूद एक कलदम BLA है फितनतुल हिंदुस्तान, एक कलदम TTP है फितनल खवारिज, ये इकट्ठे कैसे हो गए? और मजीद ब्रिगेड की भी बात सुन रहे हैं और दैश की भी बात सुन रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं कि अब ऐसे इलाके जहां पर इससे पहले TTP का वजूद भी नहीं था, बलोच पॉपुलेटेड एरियाज, बलोच आबादी वाले इलाके, वहां पर TTP जाकर कमांड कर रही है और पश्तून एरियाज में आपको BLA नजर आती है। गुज़िश्ता चंद दिनों पहले किला अब्दुल्ला और पशीन में BLA ने एक हमले की जिम्मेदारी कबूल की। इनका जो आका है वो एक ही है
اور ان کے آقا نے انہیں ٹاسک دیا ہے کہ آپ نے مشترکہ طور پر بلوچستان کے امن کو نقصان پہنچانا ہے. نیٹو فورسز کا چھوڑا ہوا $8 بلین کا اسلحہ جو نیٹو فورسز افغانستان میں چھوڑ کر گئی ہیں وہ بلوچستان میں استعمال ہو رہا ہے. کون فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے؟ ایک جو افغان طالبان رجیم بیٹھا ہوا ہے ٹی ٹی اے کی صورت میں، غیر سنجیدہ قیادت، جنہوں نے قبضہ کر کے جو مسلط ہیں افغان حکومت پہ اور افغان عوام کے اوپر مسلط ہیں، وہ انہیں یہ سب کچھ فراہم کر رہے ہیں. دہشت گردوں کی تمام محفوظ پناہ گاہیں افغانستان میں ہیں. جتنی بھی یہ کالعدم تنظیموں کی لیڈرشپ ہے، اللہ نظر ہو، بشیر زیب ہو، نور ولی محسود ہو، یہ افغانستان میں، افغانستان انہیں شیلٹر فراہم کر رہا ہے. اب یہ مل کر مشترکہ طور پر پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں. یہ ہماری سالمیت کی جنگ ہے، ہمارے دفاع کی جنگ ہے، ہماری خود مختاری کی جنگ ہے. ہم اس جنگ میں ہر حد تک جائیں گے. اس سے پہلے بھی افغانستان کو فورن آفس سے اور فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے دوستوں کے ذریعے اس بات سے آگاہ کیا کہ آپ ہمارے ملک میں در اندازی نہیں کریں، لیکن افغانستان باز ہی نہیں آ رہا ہے. ہم نے آپریشن غزب للحق کیا افغانستان میں، وہاں پر دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں کو ہم نے تباہ کیا، لیکن افغانستان اپنی جو ہٹ درمی ہے اس پر قائم ہے. اور اس وقت ایک ٹرائکا بن چکا ہے، افغانستان، بھارت اور اسرائیل کا ٹرائکا، جو ہر صورت میں پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کے امن کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. میں دوبارہ آپ کو لوٹ کے آؤں گا. سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب، چونکہ آپ کوئٹہ میں موجود ہیں، میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا. آپ نے جو معاون خصوصی داخلے ہیں ان کی گفتگو سن لی، اور آج 10 جولائی ہے، کل سے آج کی لاسٹ ڈیٹ تھی. جتنے بھی غیر قانونی غیر ملکی یہاں پر رہ رہے ہیں، کیونکہ ان ایونٹس میں بھی افغان جو ہیں وہ باشندے پائے گئے ہیں. اس سے پہلے بھی جو دہشت گردی کے واقعات، پھر کراچی میں رینجرز پہ کے حوالے سے جو واقعہ ہوا، تو کل سے گرینڈ آپریشن بھی ہونے جا رہا ہے. آپ سے میں جاننا چاہوں گا، بتائیے گا بلوچستان کا یہ جو سلگتا ہوا مسئلہ ہے امن عامہ کا، اس کے تدارک کے لیے اب آپریشن شبان کا آغاز کیا گیا ہے. آپ وہاں کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا اس سے تدارک ہو جائے گا، سدباب ہو جائے گا دہشت گردی کا؟ دیکھیے، میں نہ تو وفاقی حکومت سے اتفاق کرتا ہوں نہ صوبائی حکومت سے. باوجود یہ کہ ہم امن چاہتے ہیں اور ملک کے اندر جو ہے معاملات دستور اور قانون کے مطابق ان کا آگے چلنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں اس کی اتنی جو ہے نا عام سی وجوہات نہیں ہیں. اس کی وجوہات جو ہے 78-79 سالوں پہ جو ہے نا پھیلی ہوئی ہیں، اور 78-79 سالوں کا معاملہ جو ہے وہ نہ ایک دن میں درست ہوگا، نہ ایک لوگوں سے ہوگا، کسی ایک خاص بندے سے. اس کے لیے سب کو بیٹھنا پڑے گا. 3 اس کی بنیادی چیزیں ہیں. اگر آپ 3 بنیادی چیزیں ٹھیک کر لیں گے، بلوچستان کا معاملہ جو ہے درستگی کی طرف آ جائے گا. یہاں کے لوگ اپنی زمینوں پہ، اپنے معاملات میں، اپنے وسائل پہ حق ملکیت چاہتے ہیں، ایک بات. یہاں کے لوگ اپنے حق حاکمیت چاہتے ہیں صوبے میں، یہ 2 باتیں. تیسری، کوئی بھی معاملہ اگر کوئی درپیش ہو تو اس میں دستور کے مطابق، پاکستان کے دستور کے مطابق، ہمارے اپنے قوانین کے مطابق، قانون کے مطابق برتاؤ چاہتے ہیں. یہ 3 باتیں آپ پوری کر لیجئے، معاملات کل سے درست ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم سارے پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کو اچھا اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو اچھے طور پہ لے کے چلنا چاہتے ہیں. مگر یہ 3 بنیادی باتیں ہیں، ان کو آپ کو درست کرنا ہے. اگر آپ درست نہیں کریں گے، کارپٹ کے نیچے ڈال دیں گے، معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ جو سر، یہ تو میں اس کا جواب لوں گا، ایکسٹرنل فیکٹرز کی بات کر رہے ہیں معاملے خصوصی، کالعدم ٹی ٹی پی، کالعدم BLA، داعش، مجید بریگیڈ، اس حوالے سے ان سے کیسے نپٹا جائے سر؟ دیکھیے، یہ تو ان کو پتا ہے کہ حکومت ان کے پاس ہے. ان کو نبٹنا تھا یا ان کو نبٹنا ہے. اس کے سفارتی طریقے بھی ہوا کرتے ہیں میرے اپنے علم کے مطابق، اس کے دوسرے طریقے بھی ہوتے ہیں. آپ پہلا تو سفارتی طریقہ، اگر آپ کے پاس کسی کے خلاف ثبوت آ گیا ہے تو وہ ثبوت لے کے انٹرنیشنل فورمز پہ جائیے اور اس فورمز کو استعمال کرتے ہوئے وہ پریشر بڑھائیے. دوسرا جو ہے وہ آپ نے پھر معاملے کو روکنا ہے. لا انفورسمنٹ جو ہے وہ آپ کا کام ہے. حکومت آپ کے پاس ہے اس وقت، وفاق میں بھی آپ ہیں، صوبے میں بھی آپ ہیں. تو معاملات کو روکیے. اور اگر معاملات نہیں رک رہے، اگر معاملات بڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نقص جو ہے وہ آپ میں ہے، آپ اس کو درست نہیں کر پا رہے. اور اگر آپ درست نہیں کر پا رہے تو یہ سوالات آپ پہ اٹھیں گے، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے. اگر آپ کی غلطی اگر 100% نہیں ہے، 95% ہے، تو لوگ آپ کو 100% کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے. تو اپنے معاملات درست کریں. اس وقت جو چیز آپ کے کرنے کی ہے وہ آپ کے کرنے کی، آپ کر کے بتائیے کہ ہاں جی یہ خرابی تھی، ہم نے ٹھیک کر دی. یہ تو بڑا آسان سا کام ہے کہ کسی کے اوپر جو ہے نا وہ الزام لگا دیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کا مداوع بھی نہ کیا جائے. مداوع ضروری ہے. اس وقت لوگ امن چاہتے ہیں
ملک میں اور صوبے میں یہ امن جو ہے یہ ریکوائرڈ ہے. اس کو امن کو یہ آپ کی پہلی ڈیوٹی ہے. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. میں آتا ہوں بریگیڈ صاحب آپ کا یوسف زئی سے اس کا جواب دیجیے گا چونکہ آپ کا داخلہ آپ کے پاس ہے. وہ کہہ رہے ہیں لوگ امن چاہتے ہیں، یہ آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے اور ان کا اس کا حل تو موجود ہے. 3 انہوں نے وجوہات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کامران مرتضیٰ صاحب نے. جی سینیٹر صاحب نے جیسے بتایا بالکل یہ ہمارا کام ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم نے ہی بلوچستان کی عوام کی جان و مال کو محفوظ بنانا ہے اور ہماری حکومت کی اولین ترجیحات میں عوام کی حفاظت شامل ہے. دیکھیں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی جہاں پر بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے وہاں پر خود جاتے ہیں. وہ تمام ایسی پالیسیز لے کر آ رہے ہیں. ہم نے ابھی نیشنل ایکشن پروونشل اپنا پلان بنایا ہے، اس پلان کے اوپر ہم امپلیمنٹیشن کروا رہے ہیں. لیکن کامران صاحب بھی اس بات سے واقف ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ 2 ملکوں کی سرحد لگتی ہے، ایک افغانستان کی سرحد اور ایک ایران کی سرحد، اور یہ جو سرحدیں ہیں یہ 2100 سے زائد کلومیٹر پر محیط ہیں. تو جو ہمارے پاس جو انوالومنٹ ہے اس سے کامران صاحب بھی انکار نہیں کریں گے. انوالومنٹ بہت زیادہ ہے. افغانستان سے دہشت گردوں کو پاکستان بھیجا جاتا ہے، فتنۃ الہندوستان کو فتنۃ الخوارج کی جو تشکیلیں دی جاتی ہیں اور انہیں بھیجا اسی لیے جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے امن کو خراب کرنا ہوتا ہے. اور جس طرح کامران صاحب نے 3 وجوہات بتائیں، میں آپ کو یہ بدامنی کی بھی 3 وجوہات بتاؤں گا کہ یہ کس وجہ سے. ایک تو ہمارے پاس جو ہے گوادر سی پیک پورٹ کا ہونا، دوسرا ہمارے پاس ریکوڈک اور سندک کا ہونا، اور تیسری وجوہات جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جس طرح پاکستان نے انٹرنیشنلی دنیا کے امن کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، جس طرح پاکستان نے امریکہ ایران جنگ کو روکنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، ممکنہ طور پہ تیسری عالمی جنگ کو روکا ہے، لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بچایا ہے، یہ بات ہمارے دشمن سے ہضم نہیں ہو رہی. اس لیے ہمارا دشمن پوری پاور کے ساتھ ریئیکشن میں جو ہے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے. وہ تو آپ ایکسٹرنل فیکٹرز کے حوالے سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہ جو انٹرنل فیکٹرز کی بات کر رہے ہیں، حق حاکمیت کی بات کر رہے ہیں، حق ملکیت کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں تمام لوگوں کو ساتھ بٹھائیں، وہ تو ان نکات کو بھی، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ معاملہ جو ہے آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں جو موجودہ لہر یہ تو ہے اس میں ایکسٹرنل ہینڈز ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اس کے ڈانڈے جو کہیں سال پیچھے جا کر ملتے ہیں. دیکھیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے ڈانڈے جو ہے نا کئی سال پیچھے جا کر ملتے ہیں، کیونکہ ماضی میں جو ہے نا سینیٹر صاحب کی جو ہے جماعت کی بھی حکومت بلوچستان میں رہی ہے، ابھی بھی وہ اپوزیشن میں ہیں اور ہم ہر چیز پر ہر معاملے پر جو ہے سینیٹر صاحب کی جو جماعت ہے اسے جو ہے آن بورڈ رکھتے ہیں. نہ صرف جو ہے نا جمعیت علماء اسلام بلکہ نیشنل پارٹی اور اس کے علاوہ جتنی بلوچستان اسمبلی میں جماعتیں ہیں انہیں آن بورڈ لیا جاتا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب خود گزشتہ ہفتے اسلام آباد آئے تھے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی گئے تھے. ہم ہمیشہ ان کی بھی رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں. بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ ہمیں سمجھنا ہوگا وہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے. دشمن بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتا ہے، پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے. یہ مسئلہ ٹوٹلی جو ہے سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. میں دوبارہ آؤں گا. میں پہلے آپ نے کہا یہ معاملہ جو ہے سیکیورٹی کا ہے. میں کامران صاحب سے پوچھوں گا. آپ نے مجھے یاد کرا دیا، اچھا کیا کہ سرفراز بگٹی صاحب کی فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. بریگیڈ صاحب آپ بتائے گا، آپ نے 2 نقطہ نظر سنے ہیں، معاملے خصوصی داخلہ اور سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب کا. کیا کہیں گے سر؟ آپ سمجھتے ہیں سیکیورٹی ایشو ہے، اس میں پالیٹکس بھی انوالو ہے، اس میں لوگوں کے رائٹس کی بھی ایشو ہیں، کنسنسس کی بھی بات اور ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں کہ جو گریونسز سے نکل کے یہ ایک ایسا ایکسٹرنل ایشو بنا ہے اور جس میں اب پیمنٹس ہو رہی ہیں پر ڈیڈ باڈیز کے حساب سے ڈالرز میں پیمنٹ آ رہی ہے. اور ایون ابھی آپ دیکھیں نا کہ بلوچوں کو، انوسنٹ بلوچوں کو مار رہے ہیں، پشتونوں کو مار رہے ہیں. اور جس ریسنٹ واقعات آپ دیکھیں، جو واقعات میں پشتون ڈومینیٹڈ ایریاز میں ہوئے، زیارت میں اگر ہوئے ہیں تو اگر وہ وہاں پہ ہوئے 5 میں ہم نے دیکھا پچین میں واقعات ہوئے، زوگ میں واقعات سمبازا کے ایریاز میں ہوتے رہے ہیں. اور اس کے بعد اور باقی بلوچ ڈومینیٹڈ ایریا میں جب بیلا دیکھ لیں، خزدار دیکھ لیں، مستوں کے ایریاز دیکھ لیں، تو ٹارگٹ تو ان کو ڈیڈ باڈیز کا ہے. اب تو وہ دیکھیں کوئی وہ نہیں ہے، رائٹس کی بات نہیں ہو رہی ہے. میں تو اس گورنمنٹ کو ڈیفینڈ نہیں کرتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں سرفراز بگٹی کے ہوتے ہوئے جتنے کام پرو ایکٹیولی انہوں نے کیا ہے، اسپیشلی میرے خیال میں ایک چیز کو مجھے منشن کرنا چاہیے. ڈسٹرکٹ لیول پہ جنہوں نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے جس میں ایلڈرز بھی شامل ہے، پولیس بھی شامل ہے، اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی شامل، ان کو فنڈز دیے گئے ہیں کہ آپ اپنے اس کو ایگزیکیوٹ کریں. سو ایک بڑا ہے، سو ایک کنیکٹیوٹی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم 1268 کلومیٹر کا افغانستان سے بلوچستان کا بارڈر لگتا ہے، 5 صوبے لگتے ہیں اور تمام صوبے، قندھار کابل کے بعد سیکنڈ ایپک سنٹر ہے دہشت گردی کے لیے. اور قندھار میں اینا اور مینا کا ایریا ہے جہاں پہ سے فتنہ اور ہندوستان والے آپریٹ کرتے ہیں. لاسٹ ایئر رپورٹس تھی وہاں پہ بی ایل اے کی اور ٹی ٹی پی اور افغان طالبان رجیم اور را کی وہاں پہ میٹنگز ہوئی. اگر آپ کو یاد ہو مستونگ میں سراج رائسانی پہ جو حملہ ہوا، شہادت ان کی ہوئی، تو سپن بولدک میں
पटनायक साहब बैठे हुए थे, रॉ के ऑपरेटर थे, वो ऑपरेशन वहां से कंट्रोल कर रहे थे, निमरोज से ऑपरेट ये कर रहे हैं, हेलमेट से ये ऑपरेट करके आगे हमले कर रहे हैं बलूचिस्तान में। तो ये देखे ना, अब तो इस्लाम के दायरे से निकल गए हैं ना, जो शरीयत की जिन्होंने बातें की है इस अफगानिस्तान में, दीन की बात है, लेकिन ये दे सो कॉल्ड पाइस मुस्लिम, दे आर इन, हम कह सकते हैं दे आर इन कहूट्स विद द इनफिडल हिंदुत्व के साथ मिलके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। कहाँ गया वो इस्लाम जिन अफगानिस्तान के लिए आपने जंगें लड़ी? अगर आज पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जंग नहीं लड़ती तो आज अफगानिस्तान एक रिपब्लिक होता, सोवियत फॉर्मर सोवियत यूनियन का। सो इट वाज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। आपकी एक अच्छाई आज अफगानी कबूल करने को तैयार नहीं है। पीक टाइम में 5.5 मिलियन अफगान यहाँ पाकिस्तान में थे, हमने उनको अकोमोडेट किया, स्टिल देयर आर 3 मिलियन। बहुत सारे लोग मर चुके हैं बलूचिस्तान में लोकल पॉपुलेशन के साथ। खुद वहां के ट्राइब्स ने अकोमोडेट भी किया इलेक्शंस और वोट्स की वजह से। सो इसके बावजूद जब आप सब कुछ कर रहे हैं, आपको दे वांट टू ब्लीड पाकिस्तान, क्योंकि इन्होंने दे नेवर रिकॉग्नाइज द वेस्टर्न बॉर्डर एज लेजिटिमेट बॉर्डर। वो कहते हैं ये इमेजिनरी लाइन है। और फिर देखें, हमें ये एक ग्रुप की हुकूमत है और पश्तून में मेजॉरिटी, दे आर नॉट विद देम। 58% नॉन पश्तून, उज़्बेक हैं, ताजिक हैं, हज़ारा हैं, तुर्कमान हैं, वो गवर्नमेंट से बाहर बैठे हैं। अब ये जो आप बिल्कुल आपने सही कहा सर, मैं दोबारा लौट के आऊंगा। कामरान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, आप वो सिक्योरिटी के जो मामलात हैं और जो उसमें बैरूनी हाथ है वो तो बहुत वाज़ेह है। ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि अब तो डेड बॉडीज़ के डॉलर्स जो हैं वो दिए जाते हैं, और ये तो आपके भी इल्म में है कि अमरीकी बहुत बड़ा असला छोड़कर गए, जो खैबर पख्तूनख्वा में भी कलअदम तंजीम TTP के हाथ लगा और वो इस्तेमाल करते हैं, और अभी ये बाबर यूसुफजई साहब कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में भी इस्तेमाल हो रहा है सर। तो आप वहाँ पर एक हिज़्ब इख्तलाफ हैं, बड़ी सबसे जमात हैं हिज़्ब इख्तलाफ की, गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, शेडो गवर्नमेंट होती है। आप सजेस्ट कीजिएगा इन एक्सटर्नल फैक्टर से कैसे निपटा जाए? आपने तो इंटरनल मामलात की तरफ निशानदही की ना, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इसका तदारुक कैसे मुमकिन है? देखिए, आप हाउस इन ऑर्डर करेंगे ना तो बाहर के मामला जो है वो ख़ुद दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपको अपना स्पेशल एडवाइज़र साहब ये नहीं बता रहे कि जूनी में ये बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट हुई है कि जो शख्स यहाँ का रहने वाला नहीं है वो शहर छोड़ के या कस्बा छोड़ के चला जाए। जब मामलात इस हद तक पहुंच जाएंगे, जाहिर है ये सारे मामलात जो है ना, वो जब तक आपको कोई सपोर्ट वहाँ पे नहीं मौजूद होगी उस वक्त तक ऐसा नहीं मुमकिन होगा, इस तरह की बातें नहीं की जा सकेंगी। तो इसमें पहले अपने घर को इन ऑर्डर करें, फिर उसके बाद दुनिया के साथ भी आपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं। बेहतर किस तरह से करने हैं? देखिए, आप सबको अगर कहेंगे कि ये भी ख़राब है, वो ख़राब होंगे, यकीनन ख़राब होंगे, मगर इसके बावजूद जो है ना, आप अमन की ख्वाहिश कर सकते हो, जंग की ख्वाहिश नहीं कर सकते हो। अमन के लिए जो है ना वो आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है, इवन हमसायों के साथ भी। अफ़गानिस्तान बुरा होगा, ठीक है, मगर आपको सेटल करने हैं मसाइल उसके साथ बैठ के। इंडिया बुरा होगा, यकीनन होगा। उसके अलावा भी और एक आध मुल्क है जिनका नाम जो है ना वज़ीर आज़म भी नहीं लेते, वजह जो है वो उसकी है कोई ना कोई। तो रीज़न्स मौजूद हैं, मगर उन रीज़न्स को जो है ना आपने ठीक करना है। आप हुकूमत आपके पास इसीलिए है, आपने जो है ना वो उसका आप तीसरा बजट पेश कर चुके हो, आप मिड से आगे आ चुके हो जी। अब तक अगर आपके मामलात, अगर आप देख लेना कि आपके मामलात अगर ख़राब हुए हैं रोज़, तो फिर इसका मतलब है फेलियर है। अगर आपके मामला कोई 5-10% भी ठीक हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप बेहतरी की तरफ जा रहे हो। दुनिया के हालात आपने बहुत अच्छे कर दिए होंगे, यकीनन आप दुनिया आपकी एहसानमंद होगी, मगर उससे पहले आपका अपना वतन है, अपनी आबादी है, अपने सिटीजन्स हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि यूसुफजई साहब वो कह रहे हैं हाउस को इन ऑर्डर करेंगे तो एक्सटर्नल मामलात भी तय हो जाएंगे, और चूँकि अब आप ज़ाहिर बात है इक़्तिदार में हैं तो ये आपके कांधों पे ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हाउस इन ऑर्डर करें। मतलब कि अंदर के जो अंदरूनी मामलात हैं, मेरे ख्याल में सियासी इख्तलाफात हैं या जो और इशूज़ हैं, हक़ मलकियत की वो बात करें, हक़ हकमियत की बात करें, उन पे कोई ग्रेटर पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा करें तो इंटरनली अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो उसका मैसेज एक्सटर्नली जो है वो जाएगा। वैसी बात कही भी जाती है।
انوار صاحب دیکھیں ہاؤس ان آرڈر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تو پھر اس بلوچستان طرح کے کا واقعات کیوں ہو رہے ہیں حق دہشت گردی کے؟ ملکیت اور حق حاکمیت جو ہے وہ بلوچستان کی عوام کے پاس ہی ہے. 1971 سے جب سے بلوچستان الگ صوبہ بنا ہے تب سے بلوچستان میں جتنے بھی چیف منسٹر آئے ہیں, صوبے کے چیف ایگزیکٹوز آئے ہوئے ہیں, ان سب کا تعلق بلوچستان سے ہی ہے. چاہے وہ سردار تھے چاہے نواب تھے, سب بلوچستان سے پھر ہی یہ سب کا احساس تعلق محرومی تھا. کیوں نہیں ختم ہو دیکھیں رہا؟ احساس محرومی کا ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے, ایسا کوئی احساس محرومی نہیں ہے. کبھی سائل و وسائل کے نام پر احساس محرومی پر, کبھی جو ہے نا مسنگ پرسنز کے نام پر یہ بیانیے بنائے جاتے ہیں. یہ فیک بیانیے ہوتے ہیں, یہ عوام کو ریاست سے بدزن کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. سچ ایسے مسئلے نہیں, ایسے مسائل نہیں ہیں. کامران صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا ہاؤس ان آرڈر ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاتا چلوں 15 دن پہلے بلوچستان اسمبلی کا بجٹ پیش ہوا ہے 26 اور 27 کا. اس میں اپوزیشن جماعتوں سمیت تمام جماعتوں نے اس بجٹ کو سراہا ہے. آپ یقین کریں گے ایک دن بھی اس بجٹ اجلاس میں شور شرابہ نہیں ہوا ہے, بلکہ اسے اپریشیٹ کیا گیا ہے. عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے تھے. تمام اپوزیشن پارٹیز کو ہم آن بورڈ رکھتے ہیں, تمام ہم گورنمنٹ کی پارٹیز کو آن بورڈ رکھتے ہیں. ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب عوام میں جاتے ہیں, عوام کے فلاحی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں. جیسے بریگیڈیئر صاحب بتا رہے تھے, ڈسٹرکٹ لیول پر ہم نے کوارڈینیشن کمیٹیز بنا دی ہیں. ڈیولپمنٹ اب صوبائی حکومت کے پاس نہیں ہے, ڈیولپمنٹ کرنا اب ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن لیکن اس کمیٹیز میں ایک کے سوال پاس میرے ہے. ذہن میں, آپ کو یاد ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں بھی یہ مسائل ہیں. وہاں پر ایک گرینڈ جرگہ ہوا تھا خیبر پختونخوا اسمبلی میں, تمام سیاسی قوتیں, پی ٹی آئی بھی موجود تھی, پی ایم ایل این بھی, پیپلز پارٹی بھی, عوامی نیشنل پارٹی بھی, جتنی بھی جماعتیں. کیا یہ بہتر نہیں, جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بجٹ پیش ہوا سب نے سراہا, کامران مرتضیٰ صاحب کہہ ہاؤس ان آرڈر کرو, یہ معاملہ بلوچستان اسمبلی میں ڈیبیٹ کیوں نہیں ہوتا؟ تمام, چاہے وہ آپ کی جماعت ہے چاہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں, وہ اس کو ڈسکس کریں اس معاملے کو بلوچستان اسمبلی میں. انوار صاحب ہر سیشن میں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتا ہے, ہر سیشن میں یہ جو جو لا ہے اینڈ نا اس آرڈر کے کی اوپر سچویشن ہے, لا اینڈ آرڈر پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. لا اینڈ آرڈر پہ تمام ممبرز کو جو ہے بولنے کا موقع دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ جرگوں کی بات کر رہے ہیں, کے پی گورنمنٹ نے تو ایک گرینڈ جرگہ منعقد کیا تھا. ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب, کور کمانڈر بلوچستان صاحب, گورنر بلوچستان ہر ہفتے بلوچستان کے کسی ضلع میں جاتے ہیں, وہاں کا منتخب نمائندہ ان کے ساتھ ہوتا ہے, نوٹیبلز ہوتے ہیں, ہزاروں لوگوں کے ساتھ وہ وہاں پر جرگے کرتے ہیں. ہمیں انٹرنل ایشوز نہیں ہے, ہمیں جو سب سے بڑی پرابلمز آ رہی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سرحد پار در اندازی سے آ رہی ہے, سرحد پار انوالومنٹ سے آ رہی ہے. سپورٹ تو کرتے ہوں گے نا یوسف زئی دیکھیں صاحب, کچھ لوگ ہیں, کچھ آستین کے صاحب ہیں, کچھ فیسیلیٹیٹرز ہیں. ایکسٹرنلی تو آپ سارا وقت نہیں کر سکتے نا, آپ کو کوئی سپورٹ بیس تو کہیں نہ کہیں سے ملتی ہے تو آپ پینیٹریٹ کر جاتے ہیں نا. دیکھیں کچھ آستین کے سام ضرور موجود ہیں. میں اس بات سے بھی آپ کی اتفاق کرتا ہوں کہ جو بلوچستان کے امن کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہمارا ایکسٹرنل دشمن ہے اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, وہ جو ہے نا ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, وہ فیسیلیٹیٹر ہیں. لیکن کل کے ایپکس اجلاس میں جس طریقے سے فیلڈ مارشل صاحب نے اور وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ ان کے سہولت کاروں کو اور ان کے جو معاون ہیں, جو ان کے معاونت کار ہیں, انہیں بھی ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا. اگر اس فیصلے پر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے انشاءاللہ بلوچستان کے حالات بہتر ہوں گے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا بریگیڈیئر مسعود صاحب, آپ سر بتائیے گا, ظاہر بات ہے ایک تو یہ وہاں پر ایسے ایلیمنٹس ہیں, مرکز گریز قوتیں, اور یہ پوری تاریخ ہے. دوسرا آپ نے کامران مرتضیٰ صاحب کی بھی آواز سنی, بڑی توانا آواز ہے, متوازن گفتگو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاؤس ان آرڈر ہمیں کرنا ہوگا. آپ کی سر کیا سجیشن ہے, کیا گورننس کے معاملات کو زیادہ بہتر کر دیا جائے, ڈیلیوری کو زیادہ بہتر کر دیا جائے, تاکہ لوگوں کی اگر جیسے وہ حق حاکمیت, حق ملکیت کی بات کر رہے ہیں, جو ان کی احساس محرومی اس کا خاتمہ ہو جائے. ہاؤ ڈو یو سجیسٹ, کیونکہ ایک آپ کو ایک اس وقت تو آپریشن شبان چل رہا ہے نا, لیکن آپ کو ایک گریٹر بھی ایک چاہیے, ایک ایسا حل تاکہ بلوچستان جو ہمارا گیم چینجر صوبہ ہے اس پہ پائیدار امن قائم ہو سکے. مسعود صاحب. یہاں بالکل صحیح کہہ رہے. اگر آپ کو بلوچستان کی ڈیولپمنٹ گنوانا شروع کر دو نا, کہ لوگ رپورٹ نہیں کرتے ہیں یا بتاتے نہیں ہیں, بہت زبردست ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. یقیناً جہاں پہ کامران صاحب نے بات کی حق ملکیت, جب میں بلوچستان میں رہا تو ایریاز ڈیوائیڈڈ تھے, یہ اس کا بائل کے ہیں, یہ پارٹ اس کا بائل کے ہیں, تو آپس میں اختلافات ہوتے تھے زمینوں پہ. تو یقیناً وہ ہونے چاہیے, آل پارٹیز کانفرنس ہونے چاہیے, اسمبلی سے باہر بھی جو لوگ پارٹیاں باہر بیٹھی ہوئی ہیں بالکل ان کو بھی بلا کے کوئٹہ لیول پہ بلائیں, سب کا انپٹ لے لیں, اور جو وہ سجیسٹ کرتے ہیں ان دی بیٹر انٹرسٹ آف بلوچستان, میرے خیال میں ہمیں ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ لوگ پورے بلوچستان کے, چاہے وہ پشتون ہیں, وہ بلوچ ہیں, سارے محب وطن ہیں, یا ہزارہ ہیں, سارے محب وطن ہیں. چند لوگ ایسے ہیں, اور یقیناً چند لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو فیسیلیٹیٹر بھی ہیں, دہشت گرد بھی ہیں, اور باقی تو سارے باہر سے آ رہے ہیں. دیکھیں کہ لاسٹ ایئر خیبر پختونخوا میں 172 تشکیلیں آئیں افغانستان سے, 4000 ان کی اسٹرینتھ تھی, اور میجارٹی تیور افغان 70% افغان تھے. 83 تشکیلیں بلوچستان میں آئیں,
अगेन मेजॉरिटी देवर अफगान। अगर आपको याद हो संबाजा में जो लोग मारे गए 57 आर वाल अफगान, और एक तो डिप्टी गवर्नर का बेटा भी था। तो जी बाहर से आए, अगर आपको एक और याद हो, आपने शुरू में सवाल किया था, एक अमानुल्लाह नसरुल्लाह पकड़ा गया था चमन क्रॉस करते हुए, वो तालिबान का दिफाई कमीशन का अमीर था। तो उसने यही बताया कि उनकी एक कोऑर्डिनेशन हुई है और एक विद फितना हिंदुस्तान उन्हें एरियाज आपस में तकसीम किए हैं और कोऑर्डिनेट किए हैं, और उसकी फैसिलिटेशन तो और वो ठीक फितना हिंदुस्तान ने की। और हिटसट की बशीर जैब से कोई वहां पे काबुल में मुलाकात हुई। सो इनके आपस में भी कोऑर्डिनेशन है। और बिहाइंड पीछे देखें अफगानिस्तान और इंडिया है, वो बेसिकली बलूचिस्तान 43% है, कापर है, सिंधक है, गवादर है, और बहुत सारे डेवलपमेंट हो रही है। पाकिस्तान के 700 किलोमीटर का कोस्ट है। सो बलूचिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंस है। और उनको पता है कि जिस तरीके से हम बात अभी कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे ममालिक भी हैं जो नाम निहात हमारे दोस्त है, लेकिन वो भी इसमें शामिल है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर। वेरी इंपॉर्टेंट। कामरान साहब, मैं आपसे सर जानना चाहूंगा, आप अपोजिशन में आप बात कर रहे हैं हाउस एंड ऑर्डर की, आप लोग सर इनिशिएटिव ले लें, एक जिरगा कर लें बलूचिस्तान असम्बली में, जैसे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर ने जो है वो ऑर्गेनाइज किया, आप लोग इनिशिएटिव लें, आप सजेशन दे दें, वहां पर खुल खुला के बहस मुबाहिसा हो, ये जो आपके इतराज़ात हैं उसका जवाब देंगे लीडर ऑफ द हाउस सरफराज बुगटी साहब। आप कह रहे हैं कि ये जो है वो जिम्मेदारी, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिक्योरिटी अमन अमान कायम रखना प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अवलीन तरजीह और जिम्मेदारी होती है। तो सर क्या ये अच्छी तजवीज़ नहीं है कि सर खुल के डिबेट हो जाए बलूचिस्तान असम्बली में? बलूचिस्तान असम्बली को डिबेट, बलूचिस्तान असम्बली के मेंबर्स जो ना वो उसमें कोई रेस में मूव करेंगे, मगर जब भी हमने पार्लियामान में, सेनेट में या कौमी असम्बली में इसके लिए एफर्ट किए, बलूचिस्तान के मसले को हमेशा उन्होंने तालीम के नीचे जो है छुपाने की कोशिश की और उसको फिल्म किया, हमेशा जो है ना वो मामले से अवॉइड किया। तो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, शायद यकीनन तरक्की कर रहा होगा, इनके ख्याल में, इनका ख्याल होगा, मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करता। अभी तो 2-4 दिन पहले इन्होंने जो है बलूचिस्तान के कुछ हिस्से में जाके कुछ वुजरा की कुल्फी खाने की तस्वीरें भी शेयर की थी, तो यकीनन वो अभी तक वहाँ कुल्फियाँ खा रहे होंगे। वैसे अगर मैं इस वक्त या कोई और शख्स जो भी आप उसके वो करें, अगर जाना चाहें उस एरिए में कुल्फी खाने के लिए, तो शायद न जा सके, और उसकी अगर उसके साथ सिक्योरिटी हो तब भी ना जा सके। आपकी आवाज क्लियर नहीं, आप किस एरिया की बात कर रहे हैं सर? सब खराब है इस वक्त, इसको ठीक है। कामरान साहब, किस एरिया की बात कर रहे हैं सर? बोलान में उन्होंने कुल्फियाँ खाते हुए जो है तस्वीरें कुछ वुज़रा ने बनाई थी और शेयर की थी, अच्छा। अभी चंद दिन पहले की बात है। तो हाँ, वो तो ज़्यादा डिस्टर्ब एरिया है। ये शाबान अब कुछ अरसे से डिस्टर्ब है, ज़ियारत वाला तो इतना डिस्टर्ब नहीं था, आने वाला जो है वो भी इतना डिस्टर्ब नहीं था, मगर अब तो तकरीबन सारे जो है ना बलोच बेल्ट भी और पश्तून बेल्ट भी दोनों तरफ जो है ना डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसको अगर हम ये कहते रहेंगे कि सब ठीक है, बहुत तरक्की हो गई है, बखुदा ये इससे न सूबा ठीक होगा न मुल्क ठीक होगा। आप पहले जो है ना चीज़ को रियलाइज़ करें कि ठीक है या नहीं है, फिर उसके बाद अगला स्टेप आएगा उसको ठीक करने का। आप पहले स्टेप पे जो है ना अभी तक जो है ना दुरुस्त नहीं जा रहे हैं। जब दुरुस्त नहीं जा रहे तो फिर इसका मतलब है कि आपने दूसरा स्टेप जो है वो गलत ले लिया है। पहला गलत हो गया, दूसरा स्टेप खुद ब खुद गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना पहला स्टेप दुरुस्त करिए, रियलाइज़ करिए कि कहाँ कहाँ पे गलती है, उसके बाद उसको ठीक करने की तरफ आइए। जी, टुवर्ड्स दी एंड जी वो कह रहे हैं कि पहला स्टेप ठीक करेंगे तो दूसरा स्टेप ठीक जाएगा। यूसुफ जही साहब, देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि जो है ना बलूचिस्तान में सब ठीक है, हमें चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन बलूचिस्तान के एक एक कोने में, एक एक चप्पे पर और एक एक इंच पर जो है हुकूमती रिड बरकरार है। मेरे मोहतरम उस्ताद हैं, मेरे जो है ना काबिल इज़्ज़त है, मेरे लिए सीनियर हैं। कामरान साहब को मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जब जिस दिन ज़ियारत वाला वाक़या हुआ तो वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ख़ुद बग़ैर बुलेट प्रूफ गाड़ी के, बग़ैर प्रोटोकॉल के वो ज़ियारत गए। उन्होंने सारा दिन शहदा के फैमिली के साथ, ख़ानदानों के साथ वहाँ पर गुजारा और शहदा के लवाइकीन से उन्होंने इजहार ताज़ियत किया। इसके साथ साथ ज़ियारत का धरने की क्या सिचुएशन? ज़ियारत का जो धरना है वो इस टाइम कोयटा में मौजूद है, क्योंकि इसमें हमारे अपने लोग शहीद हुए हैं, हमारे पुलिस के जो इसमें जवान थे, हमारे पुलिस के ऑफिसर्स थे, और इस टाइम वो गम और गुस्से की हालत में, शोक की हालत में हैं। हम उनके जज्बात की कदर करते हैं और हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि उनसे बातचीत की जाए, उन्हें मनाया जाए, और उनकी कुर्बानियों को सराहते हुए हम जो है उन्हें इस बात पर
جو ہے رضامند کریں کہ آپ کا یہ دھرنا جو ہے نا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. جو آپ کو مشکلات ہیں, جو آپ کے گریونسز ہیں, تحفظات ہیں, صوبائی حکومت وہ دور کرے گی. وزیر اعلیٰ بلوچستان اس وقت بھی گراؤنڈ پہ موجود ہیں, وہ آج بھی زیارت دھرنے کے شرکا ہیں ان کے پاس گئے ہیں اور دوبارہ جائیں گے. اور ہم اپنے تمام شہریوں کو, بلوچستان کے ہر عوام کو ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ ہماری اولین ترجیح ہے اور اسے ہم ہر صورت یقینی بنائیں بہت گے. بہت شکریہ بابر یوسف زئی صاحب, آپ کا آپ نے موقف دیا. حکومت بلوچستان کا کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وہاں کی جو بڑی جماعت ہے حزب اختلاف کی جمعیت علماء اسلام, اس کا موقف دیا. بہت شکریہ مسعود احمد خان صاحب, آپ نے سیکیورٹی پرسپیکٹیو سے اپنا ایک ایوالونگ سچویشن ہے, آپریشن شبعان جاری ہے, اس حوالے سے جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں بیرونی ہاتھ ہے, اور جیسے وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ مشرقی ہمسایہ اس میں ملوث ہے. اس کے تدارک کے لیے ہمیں سفارتی سطح پہ بھی, جیسے کامران صاحب کہہ رہے تھے, اور دیگر طریقوں سے بھی ان تک یہ کلیئر میسج پہنچانا چاہیے, جو کہ مجھے امید ہے کہ پہنچ گیا ہوگا کہ انف از انف, دیز آر لیڈ لائنز. اس کا ریئیکشن آئے گا, اور ریئیکشن ہم دیکھ بھی رہے ہیں. 79 دہشت گرد ابھی تک مارے جا چکے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے, وقفے کے بعد آئیں گے تو مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا احاطہ کریں گے. جو تازہ حملے ہوئے امریکہ اور ایران کے درمیان, وہاں جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے, اب اس کا فالو اپ کے لیے مزید کیا کرنا ہے. جو میڈیٹرز ہیں پاکستان اور قطر, وہ دوبارہ سے متحرک ہے. سب کچھ ایک وقفے کے بعد, وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک ویورز, ہم گفتگو کریں گے. بریک پر جانے سے قبل میں کچھ احاطہ کیا تھا ایران اور امریکہ کے درمیان جو تازہ حملے ہوئے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ اب اس وقت تو کمی اس لیے واقع ہو گئی کہ سینٹ کام نے کہا کہ مزید حملے نہیں کرنے جا رہا امریکہ. امریکی صدر نے ایکزیس کو میں کوٹ کر رہا ہوں, نیوز ویب سائٹ ہے جو اکثر اس حوالے سے خبریں بریک بھی کرتے ہیں پورے معاملے میں. انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ انہوں نے ایران پہ واضح کر دیا ہے کہ اب جو ہے وہ جو سیز فائر تھا وہ اس وقت نہیں ہے, لیکن ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. ایران کی جانب سے جو ہے وہ ان کی سرکاری جو میڈیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے وزیر خارجہ کی گفتگو ہوئی ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے. پاکستان اور قطر دوبارہ سے متحرک ہیں کہ جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ اسلام آباد طے پایا تھا اس کے روڈ میپ کے تحت آگے چلا جائے. آیت اللہ خامنئی صاحب جو شہید سپریم لیڈر ہیں, کل ان کی تدفین ہو گئی. مشہد میں یہ مناظر کل بھی آپ نے دیکھے, آج بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ان کے سفر آخرت میں ان کے ساتھ رہے, چاہے وہ تہران تھا, تہران سے وہ قم گئے, قم سے نجف, کربلا اور واپس مشہد, اور اب حضرت امام رضا کے روزہ کے احاطے میں ان کی تدفین اور ان کے خاندان کے جو 4 افراد شہید ہوئے تھے ان کی ہو گئی ہے. اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. فارمر ایمبیسڈر جاوید ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پر, ان کا بہت شکریہ. اور احمد منصور صاحب سینئر جرنلسٹ اینالسٹ اسٹوڈیو سے موجود, آپ کا بہت شکریہ. جاوید ملک صاحب, سر بتائیے گا, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ جو خامنئی صاحب کی تدفین کے بعد دوبارہ میز سجے گی اور مذاکرات شروع ہوں گے, اس دوران ہی جو ہے وہ معاملات اس قدر بگڑے کہ تازہ حملے ایک دوسرے کے ہوئے, ایران میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں اور ایران نے جوابی حملے بھی کیے ہیں. کیسے آپ دیکھیں گے جاوید ملک صاحب, دیکھ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں دوبارہ بات چیت جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ امریکی صدر تو کہتے ہیں ایم او یو از اوور اکارڈنگ ٹو ہم, جو انہوں نے ترکی میں بیان دیا تھا نیٹو میٹنگز کی سائیڈ لائن پہ. جی انور بھائی, تھینک یو ویری مچ. دیکھیے آف کورس ایم او یو تو بہت ہی محنت کے بعد 4 مہینوں کی طویل مذاکرات کے بعد جو ہے وہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ تھا جو ہم دکھا سکتے تھے کہ something tangible in our hands. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی بڑی اس کے اندر کاوشیں تھیں. آف کورس پاکستان کی پوری ٹیم نے 2 دفعہ ان کا وزٹ بھی ہوا, پھر ہمارے پرائم منسٹر نے, فارن آفس نے بہت محنت کر کے بہت ہی مشکل اور پیچیدہ معاملے کو سیٹل کرنے کے لیے ایک ڈاکیومنٹ سامنے آیا. آئی تھنک اس کو کافی تفصیل سے سمجھنے کے بعد یہ انڈرسٹینڈنگ آئی تھی. لہٰذا جب یہ ہم نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے, ویسے اگر آپ ایم او یو پہ بھی دیکھیں تو 0.5 اور 4 جو ہے وہ میری نظر میں اہمیت کے حامل ہیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ اپنی بلاکیڈ ہٹا دے گا, اور اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے کہ ایران بھی اپنا ہرمز کو فری موومنٹ کے لیے اوپن کر دے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب وہاں سے آمد و رفت شروع ہوئی تو وہاں پہ کچھ دن پہلے, تقریباً 1 ہفتے پہلے, آپ کو یاد ہوگا تھائی لینڈ کے ایک جہاز کے اوپر جو ہے وہ IRGC نے حملہ کر دیا, جس کے نتیجے میں تھوڑی سی سچویشن کشیدہ ہوئی. پھر مذاکرات ہو گئے, کسی حد تک ہمیں لگا تھا کہ وہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہے. امید یہ کی جا رہی تھی کہ اب یہ مطلب میں بھی ہوتا ہے نا, کبھی ایم او یو امپلیمنٹ ہوتے ہوتے کچھ ٹائم لگتا ہے. لیکن پھر ہم نے دوبارہ دیکھا کہ ایک اور 3-4 حملے ہوئے, جو کہ ایک تو قطر کی
جو شپ تھی اس پہ ہو گیا. یعنی قطر تو وہ ملک ہے جو تو میڈیٹ کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایون سوئٹزرلینڈ کے اندر بھی جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب تشریف لے کر گئے تھے تو وہاں پہ قطر کے وزیر اعظم بھی موجود تھے. یعنی ہی واز دیر, وہ فلی انویسٹڈ ہیں اس پروسیس میں. تو کافی انفارچونیٹ تھا. لگا یوں کہ شاید کچھ ڈفرینس آف انڈرسٹینڈنگ ہے غالباً ایم او یو کی انٹرپریٹیشن میں. اور اس کے نتیجے میں پھر اوبیسلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایران کی طرف سے کچھ اس طرح کا ایکٹیویٹی ہوگی تو اس کا رسپانس, پھر امریکہ ایک سپر پاور ہے, اس نے بھی تو رسپونڈ کرنا ہے. یہی وہ چیزیں تھیں جن کو روکنے کے لیے یہ ایم او یو آیا تھا. تو آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی کہ لاسٹ کچھ گھنٹوں میں ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اس قسم کی رپورٹس آ رہی ہیں جس کے نتیجے میں یہ کہا گیا ہے کہ آف کورس ایم او یو کے بارے میں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ اٹس نو لانگر ویلڈ, بٹ اگر وہ ایک مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس خطے کے لیے, امریکہ اور ایران کے لیے تو ہے ہی, لیکن اس پورے خطے کے لیے یہ تشویش کن بات ہے اگر یہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہ ہو. کیونکہ آف کورس ایک تو جنگ کا تو ویسے ہی اس کی جو تباہ کاریاں ہم سب سمجھ سکتے ہیں, لیکن اس کی جو اکنامک امپیکٹ ہے وہ محدود نہیں رہے گا. یعنی ایران پہ یا امریکن اہداف, یہ اس کو اٹیک کریں گے, وہ اس کو اٹیک کریں گے, پھر وہ تو ہوتا رہے گا, انفارچونیٹ تو ہے ہی, لیکن اس کے نتیجے میں جو باقی تمام ممالک ہیں, میں تو یوں کہوں گا میں اور آپ بھی اس سے افیکٹ ہوں گے. بیکاز ہمارے ملک میں تیل کی قیمتیں بڑھیں گی تو مہنگائی آئے گی, اور جس طرح ہمارے ملک میں ہوگا اس طرح میں سمجھتا ہوں پوری جو ایسٹرن ہیمسفیئر ہے, ایون چائنا تک اگر آپ چلے جائیں, وہاں تھائی لینڈ اور یہ تمام ایریاز جو ہے ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں آبنائے ہرمز کی آمد و رفت سے. اور یہاں پہ صرف تیل اور گیس کی آمد و رفت نہیں ہے, یہاں پہ لاجسٹکس بھی ہیں, اشیاء خورد و نوش بھی ہیں. چلیں اگر آپ آئل کی بات کریں تو ہم جانتے ہیں کہ گلف کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ ایک آلٹرنیٹیو روٹ تیار کر رہے ہیں, پائپ لائنز کے ذریعے وہ دوسری طرف سے بھی تیل لے کے جا سکیں گے. لیکن یہ جو اشیاء خورد و نوش ہیں ان کی ترسیل بہت اہمیت کی حامل ہے, بالخصوص چائنا کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں چائنا بھی نہیں چاہے گا کہ یہ معاملہ جو ہے مزید پیچیدہ ہو. اب آپ کی سر کیا اسیسمنٹ ہے کہ جو کہا تو جا رہا تھا کہ 11 جولائی یعنی کل, لیکن اب کیا معاملات ایسے ہیں کل یا کمنگ ویک میں آپ سمجھتے ہیں دوبارہ مذاکراتی عمل شروع ہوگا تو کہاں ہوگا؟ دیکھیے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ان کے فارن منسٹر ہیں ایران کے, ان کی گفتگو ہوئی ہے ایون ایران کے قطر کے فارن منسٹر کے ساتھ, آئی بلیو. تو ون ہوپس یعنی امید تو یہی ہے کہ جو اسکیڈول میں یہی تھا کہ اٹ ول بی ان دوحہ یا پھر اسلام آباد میں بھی ہو سکتا ہے. بٹ آئی تھنک وہ جو مس ٹرسٹ پیدا ہوا ہے بیکاز آف دیس انفارچونیٹ انسیڈنٹس جو کہ پچھلے 3-4 دن میں بہت زیادہ ہوئے ہیں, امریکہ کی طرف سے بھی رسپانس جو آیا ہے وہ کافی اسٹرانگ تھا. آپ نے دیکھا ہوگا 4 بہار پورٹ پہ بھی انہوں نے کافی ٹارگٹس ہٹ کیے, ہم نے 90+ ٹارگٹس انہوں نے مارے ہیں میرے خیال میں, اور ایران کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ 40+ مارے تھے. میں آپ کے میرے ساتھ رہے گا, میں آپ کو دوبارہ شریک گفتگو کروں گا. احمد منصور صاحب, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ جو جاوید ملک صاحب جیسے کہہ رہے ہیں, اور یہ میڈیم رپورٹ بھی ہوا ہے کہ قطر کے آئل ٹینکر کو پہ کمرشل ویسل پہ حملہ ہوا, تو کیا کوئی انٹرپریٹیشن کا ایشو ہے ایم او یو کی جو کلاز اس کی طرف وہ اشارہ دے رہے ہیں؟ 60 دینے کے لیے تھا کہ جی وہ بلاکٹ ختم ہوگا, اور ایران پہ تھا کہ وہ اسٹیٹ آف ہارموز پہ جو آمد و رفت ہے وہ جاری و ساری اسے رکھیں گے. تو کیا ایران اس کو ایسے انٹرپریٹ کر رہا ہے کہ وہ تعین کریں گے کہ ان روٹ سے جائے گا اور ان روٹ سے آنا ہے؟ کیا انٹرپریٹیشن کا ایشو ہے آپ کے خیال؟ انوار صاحب, کسی بھی غلط فہمی کا بھی یہاں پہ نہیں موقع دینا چاہیے, اور یہ غلط فہمی دونوں جانب سے پیدا کی جا رہی ہے, امریکہ اور ایران کی طرف سے. جب آپ کے بیچ ایک ایم او یو ہو گیا, جنگ بندی ہے, مذاکرات چل رہے ہیں, آپ یہ مان رہے ہیں کہ تکنیکی جو مذاکرات ہیں وہ بھی چل رہے ہیں, 22-23 دن ہوئے ہیں ابھی ایم او یو کو, آپ نے 60 دن کا ٹائم بھی لیا ہے. پھر آپ مذاکرات کار جو آپ کے ثالث ہیں ان کو بتائیں اگر کوئی بیچ میں کوئی ایشو ہے, آپ وہ میزائل فائر کر دیں, آپ اٹیک کر دیں, آپ اپنا جو ایک کہیں کہ اگر آپ کو کوئی غلط فہمی بھی ہوئی ہے تو اس کا ایک جنگ بندی کی خلاف ورزی کے ساتھ کیوں آئیں اس کے اوپر. تو یہ بنیادی طور پہ ذمہ داری دونوں کی ہی بنتی ہے, اور یہاں پہ یہ کمزور اپنی پوزیشن بتا رہے ہیں. برداشت کا جو لیول ہے ایران اور امریکہ دونوں کھو چکے ہیں, یہ بھی وہ بتا رہے ہیں, پوری دنیا کو یہ واضح کر رہے ہیں. ورنہ آپ یا تو پھر دیکھیں ایک جو یہ ایم او یو بنا ہے یہ ایک مکمل روڈ میپ ہے, یہ کوئی عبوری نہیں ہے, اس پہ عمل درآمد ہونا ہے. سیل بننا تھا, وہ ہاٹ لائن بننی تھی, کیا وہ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ وہ بن چکی ہے, اناؤنس جب کیا تھا اس کو بروکار لائے جا سکتا تھا. بروکار لائیں. آپ دیکھیں جو فون بعد میں کھڑکتے ہیں, آپس میں رابطے ہوتے ہیں, پہلے ہو جائیں کہ دیکھیں ہمیں یہ تحفظ ہے, یہ امریکہ کی سائٹ سے نہیں ہو رہا,
امریکہ کہے یہ ایران کی سائڈ سے نہیں ہو رہا, کہیں پہ کیا یہ بات چیت ہوتی ہے؟ تو اس میکنزم کو بنانے کی ضرورت ہے. اب میرا خیال ہے کہ جو قطر کی جو کوششیں ہیں جو پاکستان کی ہیں وہ ضرور, یا سعودی عرب اور سوئٹزرلینڈ کے آفیشلز بھی اس میں ہیں انوالو, وہ ضرور اب دونوں ملکوں کو یا فریقین کو اس بات پہ ضرور لے کے آئیں گے کہ یہ جو جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ہیں یہ اس میں پھر ایک آپ کے پاس موقع آ جاتا ہے کہ آپ مکمل دوبارہ صورتحال پہ ریورس ہو جائیں جہاں سے آپ چلے تھے. اور وہ جو سینسٹر اسرائیل ہے وہ بڑے بیچ پہ پھر ان ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب انہوں سے نے بیان دے دیا کہ ہم تیسری دفعہ اٹیک کر لی بھی تیار ہیں, اور یہاں پہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ حملے ہوئے کس نے کیے, کس نے ہیں, سٹارٹ کس نے کیا ہے. یہ بھی تو دیکھیں نا, جو اس کو سبوتاج کرنے والے عناصر ہیں وہ ہو سکتا ہے ایران کے اندر ہوں, وہ امریکہ کے اندر ہوں, وہ اسرائیل کے اندر ہوں, وہ موجود ہیں جن کے اپنے مقاصد, جن کو جنگ سوٹ کرتی ہے, جن کو امن سوٹ نہیں کرتا. تو جو امن کے جو اس وقت اصل فریق ہیں تمام ممالک کے اندر, ان کو چاہیے کہ اپنے ان عناصر کے اوپر بھی نظر رکھیں. یہ اہم نقطہ اٹھایا ہے جاوید صاحب. انہوں نے عناصر, آپ سمجھتے ہیں, ہم تو یہ پتہ ہے, یہ تو آپ کو بھی زیادہ مجھ سے بہتر پتہ ہوگا کہ یو ایس پریزیڈنٹ از انڈر پریشر. جو انہوں نے ایم او یو سائن کیا ہے اس پہ ان کے ناقدین امریکہ میں ان کو اتنا روم اور مینورنگ نہیں دے رہے. اور ایران کے اندر بھی ابھی جو, جیسے میں نے ذکر کیا, آیت اللہ خامنئی صاحب کی تدفین ہو گئی ہے, کل ہوئی, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. وہاں پر بھی نعرے مشہد میں لگ رہے تھے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بدلہ ضرور لیں گے, ان کو ناحق شہید کیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, یہ جو ان ایزی پیس تو ہے, تمام سفارتکار کہتے ہیں کہ ان ایزی پیس ہوگا, لیکن اس طرح کے جو حملے ہوئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں اب آنے والے دنوں میں میڈیٹرز یا فیسیلیٹیٹرز اس چیز کو انشور کر پائیں گے کہ اس طرح کے دوبارہ واقعات نہ رونما ہوں؟ دیکھیں انوار بھائی, ہاں پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو اوبیسلی ہم تو اسٹیٹ آف پاکستان کی بات کریں گے. پاکستان جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب, وہ پرائم منسٹر, پوری ٹیم جو ہے وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ نیوٹرل میڈیٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں. تو اوبیسلی ہم کو دونوں اطراف کے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے. کچھ ایشوز ایسے ہیں جن کے اوپر ایران کا ایک نقطہ نظر ہے, اور کچھ ایشوز ایسے ہیں جس پہ امریکہ کا نقطہ نظر ہے. ان میں کافی حد تک گلف کم ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں. لیکن دیکھیے یہ جو جن نعروں کا ذکر آپ کر رہے ہیں, اور جس طرح سے دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اندر بھی ان کے اوپر بھی بہت تنقید ہوئی ہے. بیکاز دیکھیے اگر آپ آبجیکٹیولی اس ایم او یو کو دیکھیں تو اس پہ بلینز آف ڈالرز ایران کی ریکنسٹرکشن کی بات کی جا رہی ہے. تو اوبیسلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر پریشر یوں نہیں ہے کہ جنگ شروع کر دیں, وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ایسا ایگریمنٹ کیا ہے, ایم او یو جو کیا ہے وہ جو ایران کے فیور میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے اندر رہنے والے, دیکھیے عوام کی جو سینٹیمنٹس ہیں وہ تو ہوتی ہیں, لیکن جو لیڈرز ہیں, لیڈرز کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے عوام کو, اگر وہ غلط بھی کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ اس کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جائیں. آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو, اگر آپ اس کو آبجیکٹیولی دیکھیے تو اگر ایران کی اکنامک ڈیولپمنٹ, ریکنسٹرکشن ہوتی ہے, ان کے اثاثے جو ہوتے ہیں وہ غیر منجمد ہو جاتے ہیں, ان کو دنیا کی جو کمیٹی آف نیشنز کا حصہ بنا لیا جاتا ہے, وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں, ان پہ سینکشنز اٹھ جاتی ہیں, تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ایران کو ہی ہوگا نا. تو اگر یہ میسائل لگانے سے ان کا وہ جو بڑا فائدہ ہے اس کو سیبوتاژ کرنا میری نظر میں تھوڑا سا نادانست, آئی ڈونٹ نو یہ کیوں ہوا, مے بی کچھ ایسی ریزنز ہوئی ہوں گی. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اوور آل اس ایم او یو کے اندر ایسا کوئی تاثر نہیں مل رہا کہ یہ کسی ایک کی طرف یا دوسرے کی طرف ہے. اٹس اے ویری نیوٹرل, اور میں سمجھتا ہوں روڈ میپ ٹورڈز پراسپیرٹی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ہوپ اینڈ آئی ایم کوائٹ کانفیڈنٹ کہ پاکستان کے جو ارباب اختیار ہیں, قطر کے دوست, ان کی انگیجمنٹ تو ہے ضرور ایران کے ساتھ, کیونکہ امریکہ کے ساتھ ڈسٹرسٹ ہے ایران کا, بٹ قطر اور پاکستان کے ساتھ ہے. تو آئی تھنک دے کین موٹیویٹ دیم ٹو کم بیک آن دا ٹیبل. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو انفارچونیٹلی کبھی کبھی وہ ایسے الفاظ کا استعمال کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے شاید ایک طرح سے اشتعال آ جاتا ہے, بٹ آئی تھنک ان کو اگنور کر دینا چاہیے. جسٹ فوکس آن دا ایم او یو. ایم او یو کو ایک روڈ میپ سمجھیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بہت دفعہ انہوں نے ایک پوزیشن لی اور اس سے انہوں نے بیک ٹریک بھی کیا. تو آئی تھنک ان کی اسٹیٹمنٹس کو اگنور کرنا چاہیے. دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو گریٹر انٹرسٹ ہے اس خطے کا اس کو دیکھیں, اور وہ تبھی ممکن ہے اگر اس ایم او یو پر عمل کیا جائے. اور پاکستان دیکھیے, پاکستان کی جو کاوشیں ہیں یا قطر کی جو کاوشیں ہیں, ان کو بھی اسٹرینتھ تب ملے گی جب یہ دونوں اطراف کے لوگ جو ہیں یہ بڑا آپ سپورٹ کریں گے. اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ ان کی کاوشوں کو اسی طرح اسٹرینتھ ملے گی ٹورڈز دی اینڈ. سمجھتے یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے کہ ظاہر بات ہے پھر میڈیٹر کا رول بھی ذرا تھوڑا سا آکورڈ ہو جاتا ہے نا, جیسے آپ نے کہا کہ ان کو مطلع کر دیں اور تب جا کے یہ معاملات ہو جائیں. آپ بھی ہوپ فل ہیں جاوید صاحب کی طرح کہ انشاءاللہ بیک آن ٹریک آئے گا یہ؟ جی بالکل, میں اس لیے بھی ہوپ فل ہوں کہ امریکہ اور ایران کو بہرحال یہ تو معلوم ہے کہ یہ جنگ ان دونوں کے فائدے میں نہیں ہے, اور ایران نے مذاکرات سے جو کامیابیاں سمیٹی ہیں
وہ دوبارہ جنگ کے میدان میں ہارنا اس سے احمقانہ کوئی اور اپروچ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب خدا نہ خواستہ یہ جنگ ہوتی ہے تو ایران کو جو ایک اخلاقی سپورٹ پوری دنیا کی تھی اب نہیں ملے گی۔ اچھا، یہ اس کا خدشہ ہے۔ آپ اسٹریٹ آف ہرمز دیکھیں، اب یہ بیانیہ بن گیا کہ آپ اسٹریٹ آف ہرمز کو 100% کنٹرول کر کے پوری دنیا کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بیانیہ ایران کے خلاف بنانے کا موقع مل رہا ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو، اور ایران کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ جاوید ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ احمد منصور ویورز، یہ بہت اہم ایشو ہے کیونکہ اس سے ہماری معیشت کے معاملات بھی جڑے ہوئے ہیں۔ پیٹرول کا جیسے بتایا گیا ہے کہ 1/5 آف پیٹرول پروڈکٹس اور گیس کی جو ہے پروڈکٹس وہ یہاں سے اس کی ترسیل ہوتی ہے اپنا ہارموز سے، اور پاکستان کا اس کو اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں، تو ہم بھی کر رہے ہیں کہ دوبارہ بیک آن ٹریک ہے، اور دونوں جو ملک ہیں ان میں بالکل مسٹرسٹ پایا جاتا ہے، لیکن جو اس پہ مشترکات اور جن پہ اتفاقات ہوئے ہیں ان کو لے کر آگے چلیں تو معاملہ جو ہے وہ پھر حل کی جانب پڑے گا۔ سپوائلرز ہیں لیکن سپوائلرز کے ڈیزائنز کو نہیں تقویت ملنی چاہیے کسی صورت سے بھی۔ آج کے لیے یہی کچھ، کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور سوشتے کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔